अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.254 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 254 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 232। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यंकिह्ना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ू बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ू बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा रूट वर्ड है अलिफ ज़ाल, अलिफ से माने और जब, एंड व्हेन, तल्लक़्तुम तो लाम काफ से माने तुम तलाक दो, यू डाइवोर्स, अन्निसा नून सीन वाव से माने औरतें, विमेन, फ़बलग़ना बा लाम गैन से है माने फिर वो पूरी कर लें, एंड व्हेन दे रीच, अजलहुन्ना अलीफ जीम लाम से है माने अपनी इद्दत, देयर टर्म, फला लाम अलीफ से है माने तो ना, देन डू नॉट, ताज़ुलुहुन्ना आइन ज़ोद लाम से है माने रोको उन्हें, हिंडर देम, अन अलीफ नून से माने के, दैट, यंकिह्ना नून काफ हा से है माने वो निकाह करें, फ्रॉम मैरिंग, अज़वाजहुन्ना जा वाव जीम से माने खाविन अपने, देयर हस्बैंड्स, इज़ा अलिफ ज़ाल अलिफ से है माने जब, व्हेन, तराज़ौ ज़वाद वाव से है माने वो राजी हों, दे एग्री, बैनहुम बा या नून से माने आपस में, म्यूचुअली, बिल मारूफ आइन रुआफा से है माने दस्तूर के मुताबिक, इन अ फेयर मैनर, ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से माने ये, दैट, युअज़ू वाव आइन ज़ौ से है माने नसीहत की जाती है, इज एडमोनिश्ड, बिही बा से है माने उससे, विथ इट, मन मीम नून से माने जो, हुएवर, काना काफ वाव नून से माने हो, इज, मिनकुम मीम नून से माने तुम में से, अमोंग यू, यूमिन अलीफ मीम नून से है माने ईमान रखता है, बिलीव्स, बिल्लाही अलीफ लाम हा से माने अल्लाह पर, अल्लाह, वल यौमी या वाव मीम से है माने और यौम, एंड द डे, अल आखिर अलीफ खा रा से है माने आखिरत, द लास्ट, ज़ालिकुम ज़ाल लाम काफ से है माने यही, दैट इज, अज़का जा काफ वाव से है माने ज्यादा सुथरा, मोर वर्चियस, लकुम लाम से है माने तुम्हारे लिए, फॉर यू, व अतहर तो हा रा से है माने और ज्यादा पाकीज़ा, एंड मोर प्योरर, वल्लाहु अलीफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह, यालमु आइन लाम मीम से माने जानता है, नोस, व अंतुम अलीफ नून ता मीम से माने और तुम, एंड यू ला लाम अलीफ से माने नहीं, नॉट, तालमून आइन लाम मीम से माने जानते, नो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, फिर वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, फ़ला तअज़लूहुन्ना, तो ना रोको उन्हें, अन यंकिह्ना अज़वाजहुन्ना, कि वो निकाह करें अपने खाविंदों से, इज़ा तराज़ौ, जब वो राज़ी हों, बैनहुम बिल मारूफ, आपस में दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका युअज़ू बिही, ये उसको नसीहत की जाती है, मन काना मिनकुम, जो हो तुम में से, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान रखने वाला अल्लाह और यौम आखिरत पर, ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और ज़्यादा पाकीज़ा है, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फिर वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, तो ना रोको उन्हें कि वो निकाह करें अपने खाविंदों से, जब वो राजी हों आपस में दस्तूर के मुताबिक, ये उसको नसीहत की जाती है, जो हो तुम में से ईमान रखने वाला अल्लाह और यौम आखिरत पर,
یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فریز بائی فریز انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ and when you divorce women فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ and when they reach their term فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ then do not hinder them أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ from marrying their husbands إِذَا تَوَاصَوْا when they agree بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ mutually in a fair manner ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ that is admonished with it مَنْ كَانَ مِنْكُمْ whoever among you يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ believes in Allah and the last day ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ that is more virtuous and more purer for you وَاللَّهُ يَعْلَمُ and Allah knows وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ and you do not know۔ complete translation دیکھیں اس آیت کا۔ And when you divorce women and when they reach their term then do not hinder them from marrying their husbands when they agree mutually in a fair manner that is admonished with it whoever among you believes in Allah and the last day that is more virtuous and more purer for you and Allah knows and you do not know۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ فلا تعزلوہن پھر ان کو نہ روکو، تعزلو منع کرنا، محبوس کرنا اور تشدد کرنا یعنی قید کر لینا اور اس پر ظلم کرنا، یہ باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ذالک یعظ بہ اس سے واعظ کیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے نصیحت کیا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن و حدیث سے رہنمائی کرتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم یہ بات زیادہ پاک و صاف ہے تمہارے لیے، زکی کے معنی ہے برکت اور نشوونما کے، اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے یعنی مال کو پاک کرنے والی چیز۔ جب مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ شان نزول دیکھیں اس آیت کا۔ یہ آیت حضرت معقل بن یسار اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے بیان میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں میری بہن کا منگیتر میرے پاس آتا تھا، میں نے نکاح کر دیا، اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی، پھر عدت گزر جانے کے بعد نکاح کی درخواست کی، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ آیت اتری جسے سن کر حضرت معقل نے باوجود یہ کہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں تیرے نکاح میں نہ دوں گا، نکاح پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اللہ کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا اور اپنے بہن بھائی کو بلا کر دوبارہ نکاح کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یعنی ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی جب ایک خاتون کا نکاح ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار نے ایک شخص سے کر دیا تھا۔ وہ شخص کو چاہیے تھا کہ اس خاتون کا احترام کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کا نام جمیل بنت یسار کہا جاتا ہے، بعض نے ان کا نام فاطمہ بن یسار بھی بتایا ہے۔ بہرحال جب معقل بن یسار کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن طلاق لے کر واپس اپنے بھائی کے پاس آئیں تو وہ بہت غصہ ہوئے اپنے بہن بھائی پر اس طلاق کی وجہ سے، لیکن جب عدت کا وقت گزرنے کے بعد وہ شخص پھر آیا، ان کی بہن سے دوبارہ نکاح کرنے کی درخواست کی تو حضرت معقل بہت غصہ ہوئے چونکہ وہ قسم کھا چکے تھے کہ دوبارہ اس سے نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل نے اپنا ارادہ بدل دیا، اپنی بہن کا نکاح پھر وہی شخص سے کر دیا اور پھر جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں سے مخاطب ہے جو طلاق کے بعد عورتوں کے نئے نکاح میں مداخلت کریں، خواہ ولی ہوں یا غیر ولی۔ عموماً طلاق کے بعد خاتون کے ولی یا اس کے گھر والے بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں، ان کا ایگو ہرٹ ہوا ہوتا ہے، وہ طلاق کے سبب ہیوملیشن فیل کرتے ہیں، اسی لیے یہ بات ان کے لیے ناممکن ہوتی ہے کہ وہ خاتون کا نکاح پھر اسی شخص سے کر دیں جس نے انہیں ہرٹ کیا۔ اگر دوبارہ وہ خاتون اسی شوہر یعنی سابقہ شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے گھر والے خاص طور پر اس کے ولی، اس کے وارث اس کو روکتے ہیں، ہرڈل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ وہ ہرڈل نہ کریں چونکہ اللہ دور اندیش ہے، حکمت والا ہے، لامتناہی علم رکھتا ہے۔ اپنے لامتناہی علم اور اپنی لامحدود حکمتوں کے سبب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گھر والوں کو، عورت کے ولی کو، کہ وہ عورت کے اسی شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح میں ہرڈل نہ کریں، رکاوٹ نہ بنے۔ اگر طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے سابقہ یا موجودہ شوہروں سے عقد کرنا چاہیں اور طرفین جائز طریقے سے عقد ثانی پر راضی ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں کہ انہیں روکے۔ انہیں اگر دونوں پارٹیز میں یہ میوچول ایگریمنٹ ہے کہ وہ نیو میرج کریں گے تو پھر کسی کو حق نہیں کہ وہ انہیں اس کام سے روکے۔
یہ معاملہ اس مرد اور عورت کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ دونوں راضی ہوں تو کسی تیسرے کو ان کے آزادانہ فیصلے میں دخل دینے کا حق نہیں، خواہ وہ ولی کیوں نہ ہو۔ یعنی عورت کا اگر ولی بھی ہے تو اسے حق نہیں کہ عورت کے فیصلے میں وہ ہرڈل کریٹ کرے۔ جب طرفین یعنی دونوں پارٹیز یعنی وہ مرد اور عورت جو دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں عاقل، بالغ اور تجربے کار ہوں، یعنی عقل رکھنے والے، سمجھدار ہوں، ایڈلٹ ہوں، ایکسپیرینسڈ ہوں، تو ان کی ازواجی زندگی کے فیصلے انہیں پر چھوڑ دینا ہی شائستہ و پاکیزہ طریقہ ہے۔ چونکہ دوبارہ نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہ رہے ہیں تو عورت کے ولی کو چاہیے، اس کے وارثین کو، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی اجازت دے دے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ وہ گناہ کے راستے پر چلے جائیں۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر عورت کے جذبات کو اہمیت دیتا ہے، عورت کو ویٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے فیصلوں کو باوزن رکھتا ہے۔ جنہیں شریعت پر ایمان ہو، اللہ کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو، انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں۔ یعنی جب خاتون اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ان کے ولی نہ روکیں۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوں، حساب کتاب کا یقین رکھتے ہوں تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دیں۔ شریعت کی اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے نکاح میں دے دینا اور اپنی حمیت و غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی اپنے ایگو کے سبب اس نکاح کو روکنا صحیح نہیں ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ایگو کو ختم کر دے، شریعت کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اسی میں بہتری ہے اور اسی میں پاکیزگی ہے۔ ان مصلحتوں کا علم جناب باری تعالیٰ کو ہی ہے، یعنی اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے اللہ بہتر سمجھتا ہے، وہ مصلحتوں والا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں، یہ علم حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ یعنی کیا کام بیٹر ہے اور کیا کام نقصان دہ ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح سے فرمایا، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو ہو تم میں سے ایمان رکھنے والا اللہ اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اگر طلاق کے بعد طرفین یعنی دونوں پارٹیز ہسبینڈ اینڈ وائف شائستہ طریقے سے نکاح کے لیے راضی ہوں، یعنی سیکنڈ میرج کے لیے راضی ہوں، تو بیرونی مداخلت یعنی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کے ذریعے انہیں روکنا ایمان کے منافی ہے، یعنی ایمان کے خلاف ہے۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ انسان کا علم مختصر ہوتا ہے جس کے سبب وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی صحیح معنوں میں دور اندیش ہوتا ہے۔ اس کی بنسبت اللہ کا علم اور اس کی حکمتیں لامتناہی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی نالج اور اللہ کی وزڈم انفائنائٹ ہوتی ہے، تو اللہ کے فیصلے اور اللہ کی نصیحتیں پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔